अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दोस्तों, अल्लाह पाक सूरत अहज़ाब आयत नंबर 21 के अंदर फरमाते हैं कि आज हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी हैं और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने फरमाया रज़ीतुकुमुल इस्लाम दीना, कि तुम्हारे लिए अपने दीन को, दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है, तो हमें भी चाहिए कि दीन इस्लाम को पसंद करें, दीन इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, ताकि दीन इस्लाम की बात दूसरों तक पहुंच जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अगर तेरे कहने की वजह से, तेरी तबलीग की वजह से, तेरी कोशिश की वजह से अगर एक आदमी को भी हदायत मिल जाए तो तुम्हारे लिए ये 100 सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। और एक रवायत में आते हैं तेरी नजात के लिए काफ़ी है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर फरमाया कि आज हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमतों को तुम पर पूरा कर दिया है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। ये आयत 9 ज़ुल्हज 10 हिजरी को अरफा के दिन नाज़िल हुई। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कम अज़ कम 1 लाख से भी ज़्यादा थे। 1 लाख से भी ज़्यादा सहाबा मौजूद थे और वो सब इसी चीज़ पर अमल करते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहद नबवी में, खिलाफत नबवी में, दौरे नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक मजलिस में इकट्ठी यकबारगी 3 तलाक़ें दी जाती थीं या कोई शख्स 3 तलाक़ें देता था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना खिलाफत में, अहद नबवी में उसको 1 तलाक़े रजी करार दिया जाता था। 1 तलाक़े रजी करार दिया जाता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी में। उसके बाद अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत में भी अगर कोई 3 तलाक़ें इकट्ठी दे देता तो उसको 1 तलाक़े रजी शुमार किया जाता। तो मेरे भाइयों, और इससे आगे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत में, खिलाफत के पहले 2 सालों में उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी अगर कोई 3 तलाक़ें इकट्ठी देता तो उसको 1 तलाक़ रजी शुमार करते थे। और उस वक़्त की, उस दौर के सहाबा भी 3 तलाक़ों को 1 तलाक़ रजी शुमार करते थे। तो मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका था। उस वक़्त कम अज़ कम 1 लाख से भी ज़्यादा सहाबा मौजूद थे। सहाबा का, उन्होंने इस बात पे, सहाबा का इजमा था कि अगर एक मजलिस में इकट्ठी 3 तलाक़ें कोई दे तो उसको 1 तलाक़ शुमार किया जाएगा। यानी तलाक़ तो हो जाएगी, तलाक़ तो एक बार कहीं भी फिर भी हो जाती है,
2 بار کہیں 3 بار کہیں طلاق ہو جاتی ہے، لیکن 3 اکٹھی طلاقیں دینے کے بعد خاوند کو اس بات کی اجازت ہوتی تھی اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ صلح کر کے اس کو واپس اپنے گھر لانا چاہتا ہے، بیوی بنانا چاہتا ہے، تو اس بات کی شریعت میں اجازت تھی۔ تو میرے بھائیوں، تقریباً 1 لاکھ صحابہ کا اس بات پہ اجماع تھا کہ اکٹھی کوئی 3 طلاقیں دیتا تو اس کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ پھر ابو بکر صدیق کی خلافت میں کم از کم 1000 تو صحابہ زندہ ہوں گے، تو سب صحابہ کا اسی بات پہ اتفاق اور اجماع تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ابو بکر صدیق کی خلافت میں ایک ہی شمار کیا جاتا ہے، 1 طلاق رجعی شمار کیا جاتا ہے۔ صلح کا حق تھا، رجوع کرنے کا حق تھا۔ تو میرے بھائیوں، اتنے بڑے اجماع صحابہ کا اس پر عمل تھا اور یہی مسئلہ صحابہ بتلاتے تھے۔ اب اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوی میں، خلافت نبوی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں، پھر ابو بکر صدیق کی خلافت میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں ایک مجلس میں کٹھی کوئی 3 طلاقیں دیتا تھا تو اسے 1 طلاق رجعی شمار کیا جاتا تھا کہ خاوند کو رجوع کرنے کا حق حاصل تھا۔ لیکن عمر بن خطاب کی خلافت کے 3 سال یا 2 سال گزرنے کے بعد پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں نے اس بات میں کثرت سے طلاق دینی شروع کر دی ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دینی شروع کر دی ہیں، جس بات میں اللہ نے مہلت دی تھی انہوں نے جلد بازی کرنی شروع کر دی ہے، لہٰذا میں ان 3 طلاقوں کو ان پر لاگو کر دیتا ہوں، چنانچہ اس نے لاگو کر دی۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحیح حدیث جو ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو احادیث میرے نزدیک صحیح ہیں، میں نے ان احادیث کو صحیح مسلم میں درج نہیں کیا، صحیح مسلم میں نہیں لکھی، بلکہ صحیح مسلم میں ان احادیث کو لکھا ہے جس پر تمام محدثین کا اتفاق اور اجماع ہو چکا تھا، وہ احادیث میں نے صحیح مسلم میں لکھی ہیں۔ یعنی اس حدیث پر بھی تمام محدثین کا اتفاق ہے اس مسئلے میں کہ 3 طلاقیں جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ان کو 1 شمار کیا جاتا تھا، اور اس کی صحت پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کے اندر دوسری روایت ہے، ابو صحابہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ عہد نبوی میں، عہد فاروقی میں اور عمر بن خطاب کی خلافت کے پہلے 3 سالوں میں جب کوئی ایک مجلس میں یک بار کی 3 طلاقیں دیتا تھا تو اسے 3 کی بجائے 1 شمار کیا جاتا تھا، کیا آپ جانتے ہیں؟ تو مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اسی طرح تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس صحیح حدیث سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت میں، زندگی میں، یعنی دین اسلام میں ایک مجلس میں جو 3 طلاقیں دی جاتی تھی اس کو 1 ہی طلاق رجعی شمار کیا جاتا تھا۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر روایت ہے، مسند احمد کے اندر کہ حضرت رکانہ بن عبد جزید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، پھر مجھے اس پر پریشانی ہوئی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا آپ نے کتنی طلاقیں دی؟ کہا میں اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں، ایک ہی مجلس میں دی ہیں؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ فرمایا اگر تم
رجوع کرنا چاہتے ہو تو اسے رجوع کر سکتے ہو۔ یہ ایک طلاق رجعی ہوئی، 3 بار کہا تھا تو یہ طلاق دی طلاق دی طلاق دی، تو یہ ایک طلاق رجعی ہوئی۔ یعنی اب اگر خاوند چاہتا ہے تو اپنی بیوی سے صلح کر کے اسے واپس لا کر اپنی بیوی بنا سکتا ہے عدت کے دوران، 3 مہینے کے اندر یا عدت کے دوران صلح کرنا چاہتا تو وہ صلح کر سکتا ہے۔ یہ میرے بھائیو دین اسلام ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا ہے۔ اور میرے بھائیو اب رہا مسئلہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے 8 سالوں میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 لاگو کیا، 3 کا فتویٰ دیا، اور فرماتے تھے جب کوئی 3 کٹھی دے دے گا تو میں 3 ہی لاگو کر دوں گا، اور یہ طلاق تحریم ہے، یعنی اس میں رجوع نہیں کر سکتا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے کیوں فتویٰ دیا تھا؟ تو میرے بھائیو وہ حاکم تھے، لوگوں کو دین پر چلانے کے لیے بطور سیاسی حکم دیا، بطور تعزیراً تحدیداً حکم دیا، بطور سزا حکم جاری کیا، تاکہ لوگ اس کام سے باز آ جائیں جو شریعت کے خلاف یہ اس طرح اکٹھی طلاقیں دینے شروع کر دیں، اس سے باز آ جائیں، رک جائیں، اس لیے حکم دیا تھا، بطور سزا حکم دیا تھا۔ اور رہا کہ کیا اس کی کوئی پکڑ ہوگی، تو میرے بھائیو ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو جنگ بدر میں صحابہ موجود تھے، جنگ بدر میں شامل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر آج کے بعد وہ کوئی نیکی نہ بھی کریں تو وہ جنت میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے ہو کہ نہیں، نبی کی پیروی کی ہے کہ نہیں۔ ہمیں نبی کی پیروی کرنے کا، نبی کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور فتوے اور سنت کے خلاف اگر پوری دنیا بھی اجماع کر لے، بالفرض اجماع کر لے، تو پھر بھی ان کا اجماع قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میری بات کے مقابلے میں والناس اجمعین پوری دنیا اجماع کر لے، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اجماع کر لیں، اگر میری بات کو چھوڑ کر دنیا کے اجماع کے پیچھے لگو گے تو تم ایماندار نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیو جب نبی کی بات آ جائے تو سب کی بات کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ نبی کی بات تو دین اسلام ہے اور باقی لوگوں کی بات دین اسلام نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوسری بات یہ ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ طحاوی شریف کے اندر جلد 1 صفحہ 150 کے اندر لکھتے ہیں حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی کی خلافت میں اور عمر بن خطاب کی خلافت کے پہلے 3 سالوں میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق رجعی شمار کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سیاستاً 3 کو 3 قرار دیا، کہتے ہیں سیاستاً 3 کو 3 قرار دیا ہے۔ اور اس طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اغاثۃ اللہفان جلد 1 صفحہ 351 کے اندر لکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 کاموں پر یا 3 فتووں پر جو مجھے ندامت ہوئی، کسی اور فتوے پر یا کسی اور کام میں اتنی ندامت نہیں ہوئی۔ وہ 3 کام کیا تھے کہ ایک تو ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو جو اکٹھی دی جاتی تھی میں نے اس کو 3 قرار دے دیا، یہ اگر میں حکم نہ دیتا۔ اور اسی طرح میں نے غلاموں کو نکاح کرنے کا حکم، کاش میں غلاموں کو نکاح کرنے کا حکم نہ کرتا، حکم نہ دیتا۔ اور تیسرا نوحہ کرنے والے عورتوں کو قتل کرنے کا حکم نہ کرتا۔ تو میرے بھائیو یہ 3 باتوں سے
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا رجوع کر رہے ہیں، اپنی خلافت کے آخر میں رجوع کر رہے ہیں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رجوع روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ یہ حکم سیاسی تھا، شرعی حکم نہ تھا، حکم سیاسی تھا۔ 3 طلاقوں کو 3 قرار دینا، عمر بن خطاب کا یہ فتویٰ سیاسی تھا، شرعی نہ تھا، کیونکہ شرعی حکم جو ہوتا ہے اسے رجوع نہیں کیا جاتا۔ شرعی حکم دیا جائے اگر، شرعی حکم کے خلاف پھر رجوع نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور طلاق کا فتویٰ بھی اسی طرح قبول کریں یا دیں، یا طلاق اسی طرح دیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اسی میں کامیابی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسند موطا امام مالک کے اندر، فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو گمراہی سے ہم بچ جائیں گے۔ اور اللہ پاک نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ پاک نے فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن و مومنہ عورت کو اللہ کے رسول سے اختلاف کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ پاک کے نبی نے فرما دیا 3 طلاقیں اکٹھی ایک مجلس میں دی جائے تو ایک ہی شمار کی جائے گی، اب جو اس مسئلہ، اس فیصلے، اس فتوے کے خلاف، سنت کے خلاف کوئی اجماع کرے یا کوئی فتویٰ دے تو اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ کھلا گمراہ ہو گیا، وہ گمراہی میں چلا گیا۔ اس طرح بخاری شریف میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی نے ایک مسئلہ بتایا ایک تابعی کو، تو وہ تابعی جو ہے شرحبیل تابعی جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری سے یہ مسئلہ پوچھا تھا تو انہیں اس طرح بتلایا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف فتویٰ دوں تو میں تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکا، میں تو اسی طرح فتویٰ دوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، بخاری شریف میں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے حج تمتع سے منع کا فتویٰ دیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جا کر کیا کہا تھا کہ اے عثمان، امیر المومنین عثمان، تیرے کہنے کی وجہ سے یا کسی اور کے کہنے کی وجہ سے ہم سنت رسول نہیں چھوڑ سکتے۔ تو میرے بھائیوں، کسی کے بھی فتویٰ دینے سے سنت ختم نہیں ہوتی، سنت پر ہی عمل کرنا پڑے گا، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں رب راضی ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیم۔ جو نبی کے فتوے پر یا سنت پر عمل کرے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام چینل اس کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں اور شیئر کریں، لائک کریں۔ لائک اس لیے کریں کہ اللہ پاک نے دین اسلام کو پسند کیا ہمارے لیے، تو ہمیں لائک کرنا چاہیے، پسند کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو، بہنوں کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔